बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। मोहतरम सामीन, इससे कबल दुआ के आदाब से मुतालिक एक अहम मसला आप लोगों के सामने बयान किया गया। वो था दुआ में आगे बढ़ने और हद से तजावुज़ करने से बचना, और इसकी कई एक मिसालें बयान की गई थी। अल्लाह ने साफ बयान किया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से आगे बढ़ने तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। जब दुआ इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती है, यानी जहाँ जैसे जितने बताया गया उतना ही करना है, ना उसमें कमी की इजाज़त है, ना ज़्यादती की, ना वक्त के अंदर तब्दीली की, ना इज्तिमाई को इनफरादी और ना इनफरादी को इज्तिमाई शक्ल दी जा सकती है। यहाँ दुआ के ताल्लुक़ से एक अहम अदब जो साहिब किताब शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अब्दुल मोहसिन अल बद्र हफ़िज़हुल्लाह बयान कर रहे हैं, वह है दुआ के आदाब में से है उसको छुपाना, यानी ज़ाहिर ना करना। यहाँ जिस आयत को बयान किया उसी आयत के तनाज़ुम में तमाम बातें चल रही हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कि अपने परवरदिगार को तदर्रो के साथ यानी गिड़गड़ाते हुए, खुफिया चुपके चुपके पुकारो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, वो हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ उन्वान से मुतालिक बात बयान कर दी गई कि अल्लाह ने दुआ मांगते वक्त हुक्म दिया कि हम गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यानी आवाज़ बुलंद नहीं होना चाहिए, जिसमें चीखना पाया जाए, चिल्लाना पाया जाए, ये सब खिलाफ अदब है। ये अखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं जो अल्लाह के सामने ज़ेब नहीं देती हैं। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़ा व दूनल जहरी, अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी से और खौफ से और आवाज़ बुलंद किए बगैर याद करो। दुआ दो तरह की होती है, एक दुआ इबादत है और एक दुआ सुआल है जिसमें मांगा जाता है। तो हम बहुत सारे अज़कार जिसमें मांगा नहीं जाता, अल्लाह की हम्द व सना बयान की जाती है, उसकी तस्बीह बयान की जाती है, उसकी तक़दीस तहलील को बयान किया जाता है, तो वहाँ पर चुपके चुपके हम दुआ मांगे। और जहाँ पर सवाल भी हो तो वहाँ पर भी हमें तदर्रो और चुपके चुपके ही दुआ मांगना है। चीखना चिल्लाना दोनों जगह पर मना है, चाहे वो दुआए मसअला हो यानी जिसमें सवाल किया जाए, चाहे वो दुआए इबादत हो जिसमें सिर्फ बंदगी की जा रही है, सवाल नहीं किया जा रहा है। साहिब किताब ने यहाँ पर एक रिवायत को नकल किया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम किसी वादी में उतरते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहते और हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अपनी जानों पर रहम खाओ, क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ ही है, बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है, बरकतों वाला है। यहाँ जिस रिवायत के ज़रिए साहिब किताब ये बयान करना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पर जो चीज़ है ये दुआए इबादत है, दुआए मसअला नहीं है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर इसमें मांगा नहीं जा रहा है, अल्लाह की तहलील यानी अल्लाह को अकेला माबूद करार दिया जा रहा है और अल्लाह की किबरियाई को बयान किया जा रहा है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मना किया, नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करना, अपनी जानों के पर रहम करो। क्यों? इसलिए कि जिसे तुम पुकार रहे हो वो बहरा नहीं है, गायब नहीं है। तो जब वो बहरा नहीं है, वो हमारी आवाज़ बल्कि दिल की धड़कनों के राज को जानता है, हमारे दिल की धड़कनों को सुनता है, तो वहाँ पर चीखने की ज़रूरत क्या है? वो तो तुम्हारे साथ ही है। साथ का मतलब बिज़ात नहीं है,
یہاں اللہ کے ساتھ کا مراد اس کا علم ہے، جیسا کہ اللہ نے خود بیان کیا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے احاطے کے باہر نہیں ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اور جس قربت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ قربت بالذات نہیں بالعلم ہے، علم کے ساتھ، جاننے کے ساتھ ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے۔ اس ضمن میں حضرت حسن بصری رحم اللہ کا فرمان ہے، یہ ان کا قول نقل کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے زمین پر ایسے لوگوں کو بھی پایا ہے جو چھپا کر عمل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن وہ اعلانیہ عمل کرتے ہیں، اور مسلمان پوری کوشش کے ساتھ دعا کرتے تھے لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، ان کی دعائیں صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان چھپی ہوتی تھی، اور اسی بات کو اللہ نے بیان کیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے چپکے اور آواز کو بلند کیے بغیر خاکساری کے ساتھ پکارو۔ یہاں حضرت حسن بصری کے قول کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے لیکن اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آئے، نماز ادا کی اور دعا اتنی زور سے مانگتے ہیں کہ آس پاس کے چند افراد سن لیتے ہیں کہ وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ یہاں حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، ان کی دعائیں ان کے اور رب کے درمیان ہوتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں اگر ہمارے بازو میں رہنے والا، اس کے بازو میں رہنے والا ہماری دعا کو سن رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اپنی دعا کا اظہار لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اور کیا حاجت پیش آ گئی ہے وہ سامنے ظاہر کر رہے ہیں، منع ہے۔ اللہ نے خاکساری اور تضرع کو اہمیت دی ہے۔ حضرت امام ابن جریر رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا میں بلند آواز اور ندا اور چیخنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس لیے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ گریہ وزاری اور آہستگی کا حکم دیا گیا ہے۔ گریہ وزاری رونا، آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اور آہستگی یعنی اتنے چپکے چپکے کے بازو میں رہنے والے شخص کو ہماری آواز کا پتہ نہ لگے، ہماری دعا کا علم نہ ہو۔ یہاں صاحب کتاب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا ہے، وہ چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے 9 اہم فوائد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے، گڑگڑاتے ہوئے چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہیں خاکساری کے ساتھ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پہلا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ چپکے سے دعا اللہ پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بے شک اللہ چپکے سے کی گئی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ نے خود حکم دیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے پکارو۔ تو اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو پسند ہے اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ دوسری چیز، اس میں ادب اور تعظیم ہے۔ اگر کسی کے دروازے کے پر آپ چلے گئے، مثال کے طور پہ آپ کا پڑوسی ہے، وہاں چلے گئے، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، نمک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کوئی اور چیز چاہیے، اب وہاں پر جا کر آپ زور زور چلا کر اس کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو یہ دے دے وہ دے دے، بد اخلاقی، تو دینے والا بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ تو جب انسان اس طرح کے حرکتوں کو، بد اخلاقیوں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کے سامنے یہ کیسے زیب دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے بد اخلاقی کے ساتھ پکارا جائے، اپنی آواز کو بلند کیا جائے۔ تیسرا فائدہ، اس میں خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا زیادہ ہے، جو دعا کی روح اور اس کا نچوڑ ہے۔ ایک آدمی اگر بندے کے سامنے بھی کچھ مانگتا ہے، مانگنے کے انداز میں نرمی پائی جاتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دینے کا من نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا انداز، اس کی نرمی اور اس کی گڑگڑاہٹ کچھ دینے کے پر اسے مجبور کر دیتی ہے۔ یہ انسانوں کا معاملہ، جبکہ اللہ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو یہ
खुशू और खुशू ज़्यादा पाया जाता है, और जो कि दुआ की रूह और उसका निचोड़ है। चौथे नंबर पर ये बयान करते हैं इसमें इखलास और लिल्लाहियत ज़्यादा है, इसलिए कि रियाकारी नहीं है। जब कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा, आप क्या मांग रहे हैं उसे पता नहीं लगेगा, तो कहाँ से इखलास में कमी होगी, या तो रियाकारी पैदा होगी। पांचवी चीज़, इसमें दिल मुकम्मल तौर पर दुआ करते वक्त हाजिर होता है, इसलिए कि बुलंद आवाज़ से दुआ करना दिल को मुंतशिर कर देता है। इंसान जब बहुत ज़ोर से बोलने लगता है तो उसका जहन डाइवर्ट होता है, मुंतशिर होता है, और वो बातें और वो चीज़ें जो मांगना चाहता है वो चीज़ नहीं आ पाती। आवाज़ जितनी ज़्यादा पस्त और नीची होगी, दिल उतना ज़्यादा दुआ में जमा रहेगा, जुटा रहेगा। छठे नंबर के पर बयान करते हैं कि बेशक ये इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला दुआ करने वाले से बहुत करीब है, दूर नहीं है। एक शख्स जो हमसे बिल्कुल करीब है, हम उसके कान में तो चिल्लाकर बोलने वाले नहीं, धीरे धीरे बोलेंगे, और अगर वो दूर होगा तो हम उसे चिल्लाएंगे ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह इल्म के एतबार से बिल्कुल करीब है, वो हमारी आवाज़ को सुनता है। अल्लाह ने हज़रत ज़करिया के ताल्लुक़ से बयान किया सूरह मरियम में, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, कि जब उन्होंने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह ने अता किया। सातवां फ़ायदा बयान करते हैं कि इसमें बंदा ज़्यादा देर तक दुआ और सवाल कर सकता है, इसमें ना ज़बान थकती है और ना बदन, जबकि चीखने चिल्लाने में चीज़ें नहीं पाई जाती, क़ुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। आठवां फ़ायदा बयान करते हैं कि जब बंदा चुपके से दुआ करेगा तो कोई भी नहीं जान पाएगा, और वो तशवीश और उन तमाम चीज़ों से महफूज रहेगा जिससे जहन मुंतशिर होता है। नौवां और अहम फ़ायदा बयान करते हैं कि बेशक दुआ करना और इबादत करना एक अजीम नेमत है, और हर नेमत पर कुछ हसद करने वाले होते हैं। आपकी दुआ को अगर किसी ने सुन लिया, किसके दिल में क्या है हम नहीं कह सकते, और उसके दिल में हासिदाना जज्बा पैदा हो गया तो नतीजा क्या निकलेगा, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हसद बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। चंद अहम गुनाह जिसकी बुनियाद के पर इंसानों के दरमियान बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती है, उसमें से एक हसद है। बल्कि तकब्बुर और हसद ये दो ऐसे अजीम गुनाह हैं जिनकी बुनियाद के पर बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। तकब्बुर की बुनियाद के पर इब्लीस को रांदे दरगाह करार दिया गया, और हसद की बुनियाद के पर दुनिया में सबसे पहला कत्ल हुआ, जहां पर एक सगे भाई काबिल ने अपने भाई हाबिल को मार दिया था। यह हासिदाना जज्बा बड़ा संगीन है। तो अपनी दुआ को छुपाने की कोशिश कीजिए। बल्कि इस ज़िम्न में बहुत सारे अक़वाल ये भी मिलते, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल्लाह ने जो नेमतें आपको अता की है उसे छुपाने की कोशिश करो, इसलिए कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने दलील भी दी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े के तनादुर में, जब उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो हज़रत याकूब ने कहा था कि बेटे ला तक़्सुस रुयाका अला इख्वतिक, अपने भाइयों को इस ख्वाब के बारे में ना बताना, वरना क्या होगा, फ़यकीदु लका कैदा, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेंगे, मक्कारी करने की कोशिश करेंगे। और होता है दुनिया में जितनी चालबाजियाँ मक्कारियाँ होती हैं, साजिशें होती हैं, ये हर उस शख्स के खिलाफ होती है जिसे अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके खिलाफ कहाँ साजिश होगी, साजिश उसके खिलाफ होती है जिसको अल्लाह ने नवाजा है। जिसको नवाजा ही नहीं है वो कहाँ से साजिश का शिकार होगा। लोग साजिश करके कुछ छीनना चाहते हैं, कुछ मिटा देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो साजिश करने का मतलब ही होता है कि साजिश करने वाला हसद का शिकार है, वो बगैर हसद के उस गुनाह का इर्तिकाब कर ही नहीं सकता है। ये बुनियादी चीज़ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में यही बात बयान की गई। सगे भाई थे, क्या कुछ नहीं किया, पूरी सूरह यूसुफ आपके सामने मौजूद है। लेकिन तमाम तदबीरों के पर एक चाल वो होती है, एक साजिश वो होती है जो बंदा करता है, और एक तदबीर वो होती है जो अल्लाह चलता है। और अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन होती है, अल्लाह की तदबीर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुशरिकीन मक्का ने कितनी शानदार साजिश रची थी। अरब में कबाइल का बड़ा अहम मसला था। अब
عرب میں اتنے سارے قبائل اور بنو ہاشم جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بڑا پاورفل تھا، اگر نبی کو ماریں گے تو نتیجہ بھیانک نکلتا، پورے قبیلے سے جنگ کرنی پڑتی۔ ابو جہل نے کہا کہ آسان مسئلہ ہے، جتنے بھی مکہ کے قبائل ہیں ہر قبیلے میں سے 2 آدمی لو، 2 نوجوان، اور بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوگا۔ جب سارے قبیلے مل جائیں گے تو بنو ہاشم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ سب کا مقابلہ کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ دیت کے پر تیار ہو جائیں گے، ہم دیت دیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے ان کی سازش کو صرف ایک لمحے کے اندر ڈائنامائٹ کر دیا، بے معنی کر دیا، بے حیثیت کر دیا، کہ جب آپ ان لوگوں کے درمیان سے نکلے اللہ نے صرف کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے آگے ان کے پیچھے پردہ ڈال دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ڈھانک دیا ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا، نہیں دیکھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ان کے سروں کے پر مٹی بھی ڈالی۔ تو یہ اللہ کی تدبیر تمام تدبیروں کے پر غالب ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے آپ کو پکڑ لیتے، لیکن اللہ نے دماغ کے اندر وہ بات نہیں ڈالی۔ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے دعا مانگتے تھے، اس میں سے ایک جملہ بہت پیارا ہے، ناصیتی بیدک، کہ میرے پروردگار میری پیشانی یعنی میرا سوچنا اور میرے پورے جسم کو قابو میں رکھنا تیرے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے دماغ کو معاف کر دے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نظر کے سامنے سے جاتا، ہم نہیں دھیان دے پاتے، وہ چلا جاتا ہے، دیکھ نہیں پاتے، ہوتا ہے اس طرح کی باتیں۔ اور اگر اللہ ہمارے دماغ کو پاگل کر دے تو کیا کر لیں گے؟ کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ تو اسے کنٹرول کرنا صرف اللہ کے اختیار میں۔ تو یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور اپنی آواز کو پست رکھنا، جو مانگ رہے ہیں اس کا اظہار نہ ہونے دینا، یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ تاکہ کوئی ہم سے حسد نہ کرے اور اس کی بنیاد کے پر کوئی شر پیدا نہ ہو۔ یہاں دعا کے اندر خاکساری اور چپکے چپکے پکارنا، اس تعلق سے چند اہم باتیں تھی جو بیان کی گئی ہے۔ یہاں مجالد بن مسعود السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو نقل کیا ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعا کر رہے تھے، تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے قوم کے لوگوں، کیا تم نے اپنے سے پہلے لوگوں پر صحابہ کرام کے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، یا تم لوگ ہلاک و برباد ہو گئے؟ پس لوگ ایک ایک کر کے اس جگہ سے چلے گئے اور اس مکان کو چھوڑ دیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ صوفیانہ طرز عمل کیا دلالت کرتا ہے۔ وہی چیزیں جو صحابہ نے دیکھی فوری طور کے پر قد غنائت تھی، دوبارہ ان لوگوں کو وہ کام نہیں کرنے دیا جس کی بنیاد کے پر یہ شر پیدا ہوتا ہے، فوری طور کے پر اس کے پر آواز اٹھائی اور ختم کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیے صوفیوں کو کسی روم میں جمع ہوں گے یا مسجد میں خانقاہ میں جمع ہوتے، جمع ہونے کے بعد لائٹ بند کیا جاتا ہے، زور زور سے چلا کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا گزرے تو سمجھے گا کچھ پاگل لوگ یہاں جمع ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ منع ہے یہ چیز، اپنی آواز کو بلند کرنا، چاہے وہ دعا کے وقت ہو، چاہے وہ ذکر اذکار کے وقت ہو، کسی موقع کے پر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آگے دعا کے تعلق سے ایک اہم ذیلی عنوان ہے، وہ ہے مشروع اور جائز وسیلے کی اقسام، یعنی جن وسیلوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جنہیں کرنا چاہیے، دعا کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں اہل حدیث اور سلفیوں کے تعلق سے کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں، تو یہ جملہ ادھورا ہے۔ ہم اس وسیلے کے قائل نہیں ہیں جو غیر شرعی ہے، ہم اس وسیلے کے قائل ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ کلیتاً ہم وسیلے کے انکار کرنے والے نہیں ہیں، یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں، بات سمجھنے کی بھی ہے۔ رفع الیدین یہ ہر مسلک کے اندر ہے، رفع الیدین ہر مسلک کے اندر ہے، اس لیے کہ آپ جتنے بھی مسلک کے لوگوں کو دیکھو گے وہ نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کرتے ہیں، اختلاف یہ ہے کہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے۔
تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلیتاً رفع الیدین کا انکار کرنے والا ہے، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ میں تو رفع الیدین کرتا ہے، اس کے بغیر اس کی نیت ہی نہیں بندھے گی، وہ رفع الیدین کر رہا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے یا 4 مقامات پر کرنا ہے، اور اس بارے میں احادیث بالکل واضح ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور 2 رکعت ادا کر کے تیسری رکعت کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو سنت 4 جگہ پر ہے، ایک جگہ پر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم اس وسیلے کے قائل نہیں ہیں جو غیر شرعی ہے، جو شریعت میں جس کی اجازت نہیں، بلکہ وہ وسیلے نعوذ باللہ شرک ہوتے ہیں، اور دعا عبادت کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی قباحت کی بات، شیطان کتنا کائیاں ہے کہ وہ ایک طرف ہم سے دعا جیسی اہم عبادت کروا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی عبادت کے اندر وہ شرک کو شامل کرتا ہے، بے معنی بے حیثیت کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا، قریب ہونا۔ ایک آسان سی بات آپ کے ذہن و دماغ میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے کہ اگر ہم کسی شخص سے کچھ کام نکلوانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یا اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، منظور نظر بننا چاہتے ہیں، تو وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے وہ پسند کرتا ہے، وہ چیزیں اسے لا کر دیتے جسے وہ کھانا پسند کرتا ہے، اس کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کو تلاش کیا جائے، ایسے اعمال کیے جائے جس سے اللہ راضی ہو، اور ان سے بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہو، ناخوش ہو۔ یہ وسیلے کا مطلب ہے۔ وسیلے کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، خواجہ صاحب کا، کسی پیر کا، ولی کا، بزرگوں کا، سب بے معنی ہے۔ قرآن کی تشریح جتنا بہتر نبی بیان کر سکتے ہیں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ وسیلے کا مطلب ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے قریب کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو دعائیں ہم مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ اگر وہ ناراض ہوگا تو دعا مانگنے کے بعد ہم کو کیسے عطا کرے گا؟ آج مسلمانان عالم دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے اعمال جو اللہ کو عذاب کی دعوت دیتے ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، سود بیاج، بہت ساری چیزیں۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سودی لین دین ترک نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک طرف ہم اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی طرف سے نصرتیں آئیں، برکتیں آئیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن چیز ہے۔ ایک طرف اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اعلان جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اعلان جنگ کے بدلے میں ہمارے پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کرے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان یصیبہم فتنہ، کوئی فتنہ، آزمائش انہیں آ گھیرے گی۔ یہ بہت ساری آزمائشیں خاص طور سے مسلمانان ہند کے پر آ رہی ہیں، تو یہ غور کیجئے کہیں رسول کی سنت کی مخالفت کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ یہ آزمائشیں اللہ یوں ہی نہیں لا کر دے رہا ہے، یہ ہمارے سروں کے پر یوں ہی نہیں منڈلا رہی ہیں۔ جب یہ قرآن نے واضح کہہ دیا، اور اگر ہم جائزہ لیں گے پتہ نہیں کتنی مخالفتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ نماز دیکھ لیجئے تو ہر موقع پر نبی کی مخالفت، روزہ دیکھیے تو مخالفت، حج وہاں پر مخالفت، کس عمل کے بارے میں آپ کہیں گے، قربانی آتی ہے وہاں مخالفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قربانی کی، نہیں 3 دن کریں گے، ہر جگہ پر مخالفت۔ تو جب مخالفتوں سے بھرا ہوا ہمارا عمل ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ نہیں نازل ہو سکتی۔ تو ایسے اعمال کی کوشش کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والے، خوش کرنے والے ہوں، ان کا اللہ نے حکم دیا
کہ اللہ سے ڈرو اور ایسے اعمال کی تلاش میں رہو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ یہاں سب سے پہلا وسیلہ یعنی جنہیں استعمال کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے نام ہیں سو انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ یعنی سیدھے راستے سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف نام میں نہیں بلکہ اللہ کے تعلق سے جو صفات یا اللہ سے جڑی بھی کچھ چیزیں اس کے بارے میں لوگ تحریف اور اس کے معنی کو تبدیل کرنے کی جرات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کھلی کھلی بات دیکھ لیجئے تفہیم القرآن، جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس پر چھائی ہوئی ہے، بالکل واضح ترجمہ ہے۔ لیکن وہاں پر آپ کو ترجمہ ملے گا اللہ کی حکومت آسمان و زمین کے پر غالب ہے، یعنی کرسی کے معنی کو تبدیل کر کے حکومت کے معنی میں کر دیا گیا۔ یہی چیز ہے جس کو اللہ نے منع کیا کہ اللہ کے نام یا اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس میں تحریف کرنا، الہاد کرنے کی، اس کے معنی کو موڑنے کی کوشش کرنا، یہ منع ہے۔ علاوہ ازیں بعض لوگ اللہ کی صفات کے تعلق سے کہتے ہیں جیسا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ یعنی ید سے مراد اس کا ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے، اور اس طرح بہت سارے ناموں کے اندر بہت ساری صفات کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو جو معنی ہے وہی معنی اخذ کیا جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، الہاد نہیں کیا جائے گا، معنی کو پھیرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ کا بیان ہے سورہ اسراء کی آیت قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، کہ کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اللہ کے۔ علاوہ ازیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وسیلہ ہے، اور اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ کی، سچی راہ کی ہدایت دے۔ اللہ کے اچھے ناموں کا تذکرہ کہ تو رب العالمین ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، یہ اللہ کے اسماء حسنہ ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ، سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ دراصل اپنے نیک عمل کا وسیلہ ہے۔ آگے اس بات کا تذکرہ اور بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے۔ دعا میں اللہ کے جو صفات ہیں، اگر ہمیں اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے تو اللہ کا وسیلہ، اس کے نام کا وسیلہ لگائیے کہ اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، بہت بخشنے والا، بڑا بخشنے والا، لہذا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور اگر رحمت کی ضرورت ہے تو کہیے یا ارحم الراحمین، کہ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، یا رحیم یا کریم۔ اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ دعا میں اللہ کے ناموں کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اگر ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے، کاروبار کے اندر ترقی مانگنا ہے، علم میں اضافے کے لیے دعا کرنا ہے، تو اللہ سے کہیے کہ تو عطا کرنے والا ہے، تو معطی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو عطا کر دے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو ہی معطی ہے، تو مجھے عطا فرما۔ تو یہ طریقہ ہے، جو بھی مانگنا ہے اسی مناسبت سے اللہ کے صفات کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا وسیلہ ہے جو دعا میں استعمال کرنا چاہیے، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اب نیک اعمال میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی، آپ کی محبت، ان تمام نیک چیزوں کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں چند اہم مثالیں انہوں نے بیان کی ہے بطور دلیل کے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں، اللہ نے بیان کیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار،
جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہاں اپنے نیک عمل کا وسیلہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم ایمان لا چکے ہیں اسی لیے تو ہمیں معاف کر دے، یعنی اپنے ایمان کو وسیلہ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ بہت اہم عمل ہے اور اسی چیز کو یہاں بطور وسیلہ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا، فآمنا پس ہم ایمان لے کر آ گئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ یہاں پر بھی ایمان کو بطور وسیلہ استعمال کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک طویل اور مشہور روایت جسے حدیث غار کہا جاتا ہے، جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، ایک طویل روایت ہے کہ جس میں 3 لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں، بارش سے پلانے لے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اچانک ایک چٹان آتی ہے اور اس غار کے دہانے کو بند کر دیتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے طاقت کے بلبوتے کے پر اس کو ہٹا سکتے، نہیں ہٹا سکے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم اللہ سے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر دعا کرتے ہیں۔ تینوں نے دعا مانگی۔ پہلے نے یہ کہا جیسا کہ یہاں پر تذکرہ ہے والدین کا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ایک مرتبہ میں اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے کافی آگے نکل گیا، آیا تو دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں، تو میں نے انہیں مناسب نہیں سمجھا کہ جگا دوں، ان کی نیند خراب کروں۔ ان کے قریب ہی میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا جبکہ میرے پیر کے پاس میرے بچے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں نہیں دیا، ماں باپ کو ترجیح دی۔ اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو میں نے انہیں پیالہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ یہ دعا جو ان لوگوں نے مانگی تھی بہت اہم جملہ ہے جو ہر کسی نے اسی جملے کا استعمال کیا تھا، اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، کہ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، تو ہمیں اس چٹان کی وجہ سے جو مصیبت پیدا ہو گئی ہے اس سے نجات دے۔ یہاں دعا کے اندر دیکھیے وسیلہ بھی ہے اور وسیلے کے ساتھ ساتھ اخلاص عمل کی دہائی بھی ہے کہ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، یعنی اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں نہ قبول ہوگا نہ دنیا میں فائدہ پہنچائے گا۔ نیک عمل انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان لوگوں کا نیک عمل وسیلے کے طور پر ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ جب دعا مانگی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا، لیکن اتنا نہیں جس کی بنیاد کے پر وہ اس کے باہر نکل سکے۔ اب دوسرے نے دعا کی، دوسرے نے دعا یہ کی جو کہ اپنی چچا زاد بہن کے پر فیدا تھا اور قحط سالی کے زمانے میں اسے موقع نصیب ہوا کہ اس کے پر وہ قابو پا سکے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 100 دینار دے رہا ہوں، لیکن قریب تھا کہ جب اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے ڈر اور اس بندھن کو تو غلط طریقے سے نہ توڑ۔ تو کہتا ہے کہ اللہ میں صرف تیرے ڈر کی بنیاد کے پر اس گناہ سے باز آ گیا۔ اس کے بعد اس نے وہی دعا مانگی، اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، کہ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی بنیاد کے پر جو مصیبت ہمارے پر آ چکی ہے اس سے نجات دے۔ چٹان اور کھسک گئی، لیکن اتنا نہیں کہ وہ باہر نکل سکے۔ اب اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اس سے بکریوں کا ایک پورا ریوڑ تیار ہو گیا۔ بعد میں جب وہ آیا اپنی مزدوری کو لینے کے لیے تو میں نے کہا کہ یہ پورا کا پورا ریوڑ تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر۔ کہا کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے تیری اجرت کو تجارت میں لگایا اور اس کی بنیاد کے پر یہ ساری چیز پیدا ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے۔ وہ ساری بکریاں لیا اور لے کر چلا گیا۔
وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، یعنی کوئی دنیا میں شہرت نمائی نہیں، لوگ کہیں کہ اتنا بڑا کام کر دیا۔ ہمارے ہاں چھوٹا سا کام کرنے کے بعد لوگ بار بار چاہتے ہیں کہ نام ہو، لوگ تذکرہ کریں کہ ہاں یہ کام تو نے کیا ہے، کیا فائدہ؟ اخلاص نہیں ہے اس کا مطلب۔ اخلاص جب ہوگا تو بندہ، یہ سوچئے کہ یہ لوگ اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے ان کاموں کے بارے میں، جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کا تذکرہ کیا، تو اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، تو پھر ضائع ہو جاتے ہیں، اس میں وہ اخلاص اور الہیت نہیں ہوتی ہے جو عمل کی روح ہوتی ہے، جس کی بنیاد کے پر اللہ کے یہاں پر اجر ملتا ہے۔ تو اللہ نے اس غار سے پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں کے تینوں باہر نکل گئے۔ یہاں پر نیک عمل کا وسیلہ ہے، اور نیک عمل دنیا کی نجات کا بھی ذریعہ ہے اور انشاءاللہ آخرت کا بھی۔ نیک عمل کو بطور وسیلہ استعمال کرنا، اسی میں کی ایک مشہور روایت بھی ہے، امام بخاری وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا، آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا رسول جانور مر گئے، اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا دوران خطبہ ہی۔ اس کا مطلب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر دوران خطبہ خطیب سے کوئی ضرورت و حاجت ہو تو کہا جا سکتا ہے، یہ خطبے کے آداب کے خلاف نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ورنہ عام حالتوں میں دوران خطبہ اگر کوئی شخص کنکری بھی کھیلتا ہے، اس کا خطبہ ضائع ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی حاجت ہے، خطیب کے تعاون کے لیے کوئی چیز ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ آواز کم ہے تو اس کو بڑھانا ہے، یا اس کے مائک کو سیٹ کرنا ہے، ایسی جو چیزیں جو کہ خطیب کے متعلق ہے تو وہ چیز کر سکتے ہیں، یہ خطبے کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا دعا کے لیے، اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڑ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی کے پر ٹپک رہا تھا۔ مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ کھجور کی ٹٹیوں سے بنائی گئی تھی، بارش کے زیادہ ہونے کے بعد وہ ٹپکنے لگتی تھی، اور وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر آیا۔ اس دن، اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، یعنی مسلسل 8 دن بارش ہوتی رہی۔ اب دوسرے جمعہ کو یہی دیہاتی آیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کا رسول، عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں، جانور ڈوب گئے، اتنا پانی آ گیا ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ اب بارش دوسری طرف برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر کا مطلع صاف ہوتا، یعنی جس طرف آپ اشارہ کرتے جاتے بادل چھٹتا جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا، اور قنات کا نالا مہینہ بھر بہتا رہا، اتنا پانی تھا، مہینہ بھر وہ بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے ہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ یہ نیک عمل کے وسیلے کے تعلق سے ہے، اس لیے کہ دوران خطبہ ایک نیکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں جمع ہے، نیکی کر رہا ہے، اور ایسے عالم میں اللہ سے دعا مانگنا یہ قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ نیک انسان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ دعا کیجئے، اور آپ نے دعا کی۔ اور استغاثہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم پانی کو طلب کرنے کے لیے اور پانی حاصل کرنے کے لیے میدانوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر دعا مانگتے ہیں، اسی طرح منبر کے پر جمعہ کے دن بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔
یہ بھی دراصل بارش کو طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں ایک اور اہم روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، حالانکہ اس روایت کے تناظر میں بہت ساری باتیں، اس روایت کو لے کر بہت سارے لوگ غلط معنی بھی پہناتے ہیں، جبکہ اس کے سارے جوابات اسی کے اندر موجود ہیں۔ یہ عبادت کی وسیلے کی تیسری قسم تھی، یعنی زندہ انسان سے جو نیک ہے صالح ہے اس کے ذریعے وسیلہ لگانا۔ پہلا نیک عمل کے اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے، دوسرا نیک اعمال کے ذریعے، تیسرا زندہ اور نیک صالح لوگوں کے ذریعے دعا کا وسیلہ لگانا۔ یہاں جو روایت بیان کر رہے ہیں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چنانچہ بارش خوب ہی برسی۔ یہ جو جملہ ہے دعا کے اندر، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، کہ ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں۔ یہ جہاں جو تذکرہ ہے، سب سے اہم بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے شخصوں کا وسیلہ لگانا چاہیے، اس کا رد ہے، اس لیے کہ اگر ان لوگوں کو وسیلہ لگانا ہی تھا تو سب سے بہتر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ان لوگوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگایا۔ جو زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، قریبی رشتہ داری ہے، اس کی بنیاد کے پر، اور یہاں وسیلہ لگانے کا مطلب نہیں ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو حضرت عباس کے ذریعے سے صدقے اور طفیل میں ہم کو بارش دے، نہیں، بلکہ ان کو آگے بڑھا کر دعا کے لیے آگے بڑھایا کرتے تھے، نماز کے لیے آگے بڑھایا کرتے تھے، یہ وسیلہ تھا، یعنی ان کو دعا کے لیے ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اسی کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا، یہ نہیں کہ ان کے صدقے اور طفیل میں دعا مانگ رہے۔ تو یہ معنی اور مفہوم کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اسی کے اندر اس بات کا رد موجود ہے کہ اگر نبی کا وسیلہ لگانا ہوتا تو حضرت عباس کو وہاں آگے بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عباس سے کہیں زیادہ اہمیت آپ کے وسیلے کی ہوتی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا کو آگے بڑھا کر ثابت کیا کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کا وسیلہ نہیں لگے گا، جو زندہ ہے اسی کا وسیلہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ تین اہم وسیلے تھے جن کی بنیاد کے پر دعا کرنی چاہیے، اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ، اپنے نیک اعمال کے وسیلے میں، اور نیک زندہ انسان کو دعا کی درخواست کرنا اور اس سے کہنا کہ وہ آگے بڑھے، دعا کرے۔ یہ تین جائز وسیلے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسے وسیلے ہیں یا وسیلے کے معنی اور مفاہیم میں انحرافات کیے گئے ہیں، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئے گا، جو آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جائز وسیلوں کو دعا کے اندر استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ان وسیلوں کو قبول فرما، اور اس کی بنیاد کے پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عنایت فرما۔ جو انحرافات اس کے اندر پائے جاتے ہیں ان سارے انحرافات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔